बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना चलते फिरते ये कलमा पढ़ो। ये वो कलमा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। इस कलमे में दुनिया और आखिरत के कीमती ख़जाने छुपे हैं। सिर्फ नसीब वाले ही ये पढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और अल्लाह की खास रहमत हासिल करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद कीमती है। दुनिया की मसरूफियात में हम अक्सर ऐसे आमाल को भूल जाते हैं जो ना सिर्फ हमारे दिल को सुकून देते हैं बल्कि हमारी आखिरत को भी संवार देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुबारक कलमे के बारे में बताने जा रहे हैं जो नहायत आसान है, जिसे आप चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त पढ़ सकते हैं। और यही वो कलमा है जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे। ये कलमा बज़ाहिर चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकतें और ख़जाने पोशीदा हैं। जब बंदा इखलास के साथ इस कलमे को अपनी ज़बान पर जारी रखता है तो इसके दिल से परेशानियां दूर होने लगती हैं, रिज़्क़ में बरकत आती है और अल्लाह ताला इसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। ये कलमा ना सिर्फ दुनियावी मुश्किलात को कम करता है बल्कि आखिरत में भी नजात का ज़रिया बनता है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, खुशी और सुकून की तलाश में होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि असल ख़जाना अल्लाह के ज़िक्र में छुपा हुआ है। जो शख्स इस ज़िक्र को अपना मामूल बना लेता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है और इसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी रोशनी पैदा हो जाती है। कहा जाता है कि सिर्फ नसीब वाले ही इस कलमे की कदर को समझ पाते हैं और इसे अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, क्यों ना कि ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नेमत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, दिल को सुकून मिले और अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्यों ना कि हम आपको ना सिर्फ इस कलमे के बारे में बताएंगे बल्कि इसके फ़ज़ाइल और पढ़ने का आसान तरीका भी शेयर करेंगे ताकि आप इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकें। आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ इंसान हर तरफ से परेशानियों, मसरूफियात और ज़हनी दबाव का शिकार है, वहीं एक ऐसा आसान और बाबरकत अमल भी मौजूद है जो ना सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ और बरकतें भी ले आता है। मगर अफसोस है कि हम में से अक्सर लोग इस कीमती ख़जाने से नावाकिफ़ रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीम और मुबारक कलमे के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। एक ऐसा कलमा जिसे आप किसी भी वक़्त कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते बआसानी पढ़ सकते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये किसी ख़ास वक़्त या जगह का मोहताज नहीं बल्कि हर लम्हा अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ने का नहायत एक खूबसूरत ज़रिया है। इस कलमे की बरकतें इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर बंदा सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो इसकी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी रोशन हो सकती है, क्यों ना कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमतें, मग़फ़िरत और कामयाबी के राज पोशीदा कर दिए हैं। ये कलमा ना सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है बल्कि दिल की बेचैनी को ख़त्म करता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, मुश्किलात को आसान बनाता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। और जो शख्स अल्लाह के करीब हो जाए इसके लिए दुनिया की कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। बहुत से लोग बड़ी बड़ी इबादत की तलाश में रहते हैं मगर वो ये नहीं जानते कि बाज़ औक़ात छोटे और आसान अज़कार अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब होते हैं। और यही वो कलमा है जो अपनी सादगी के बावजूद बेहद ताकत और असर रखता है, मगर इसकी असल कदर वही लोग जानते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ख़ुद इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाता है, क्यों ना कि हकीकत ये है कि सिर्फ नसीब वाले ही इस ज़िक्र को मुस्तकिल मजाजी के साथ पढ़ पाते हैं। ज़िक्र इलाही दरअसल क़ुर्ब इलाही की खातर अल्लाह को याद करने का नाम है, यानी ज़ुबान पर हम्द व तस्बीह और तकबीर व तहलील के कलमात का जारी रहना। अरशाद बारी ताला का मफ़हूम, तुम
مجھ کو یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ سورۃ بقرہ میں ہے، ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا داد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، دونوں میں بہت مشابہت مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں شکر کے کلمات بھی پہنائے ہیں۔ ذکر الہی دائمی عبادت ہے، جیسا کہ سورۃ العمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ذکر الہی مومن کا وصف امتیازی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، با کثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم کون سے مال جمع کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصراً بیان کر دیا جائے تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالعمل مندرجہ ذیل تینوں اقسام ہم آہنگی ہوں گی تو ذکر اہلیہ اصلاح قلب کے لیے شفا اور کی ثابت ہوگی۔ ذکر باللسان، جب اللہ کی حمد ثنا، اسماء حسنہ اور تکبیر و تہلیل کے کلمات طیبہ سے زبانوں تر تازہ رہے گی تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مفہوم ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار بے اطمینان رہتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے اور نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ جب ان کے وسیلوں سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو حدیث میں اسم عظیم کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہلا کلمات، اللہ ہر عیب اور شر سے پاک ہے۔ الحمدللہ، واحدیت کے کل صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مندرجہ ذیل چاروں کلمات میں باہری تعالیٰ کی توحید اور تکبیر اور تسبیح اور حمد بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ کے دربار میں بہترین اور پسندیدہ ترین کلمات ہیں اور ان کا ذکر اسماء عظیم کا ذکر ہے۔ رسول پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کی شوہر حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ جب تم نے سونے لگو تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ سورۃ العمران میں سبحان اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مفہوم ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، یہاں پر صرف ذکر کرنا نہیں مقصود بلکہ غور و تدبر بھی ضروری ہے۔ کسی صحابی نے حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رتب اللسان رہیں۔ ذکر قلبی یہ ہے کہ دل اور دماغ میں اللہ کی 2 معرفتوں اور خشیتیں اور عظمت و محبت شعوری طور پر موجود ہو۔ قلب سلیم کی یہی صفات ذکر الہی کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ان صفات و کیفیات سے
آری اور غفلت کے پردوں میں لپٹا ہوا دل نہ تو اللہ کے قہر و غضب سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کی رحمت کے اصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ صورت زخرف میں اللہ پاک کا ارشاد مفہوم ہے کہ جو ذکر خدا سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی زبانی دعا قبول نہیں کرتا۔ دراصل غافل دلوں کی عبادت میں سوز و گداراز اور عبادت کا شوق بیدار نہیں ہوتا۔ ذکر الہی سے غافل دل کے اندر شیطانی راستے کھل جاتے ہیں، یوں نیکی بھلائی اور فلاح کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں اور شیطان الہام کو وہی دل آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس رحمانی الہام انہی کے دلوں کے اندر راستہ پاتا ہے جو ذکر الہی کے نور سے منور ہوں، یعنی دل اور زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ شعوری ذکر ہی وہ حقیقی ذکر ہے جو دلوں کو نورانی بناتا ہے، ایمان عقائد کو پختہ کرتا ہے، ایک عجیب سی توانائی اور عمیق السکون عطا کرتا ہے، پھر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جس کو اللہ نے ناپسند قرار دیا ہے۔ اسی ذکر قلبی کو جہاد سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں اس ذکر کے لیے ذکر اللہ اکبر یعنی کہا گیا ہے، یعنی جب الفاظ کے معنی اور مفہوم دل میں اتر جائیں اور سبحان اللہ تعالیٰ کی جانب دھیان و توجہ ہو تو ایسے ذکر دل میں روحانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ ذکر کرتے تو پہاڑ اور تیور بھی اس کا ساتھ دیتے۔ ذاکر زبان سے جو ذکر کر رہا ہو اس معنی میں غور و فکر کریں، کیونکہ ذکر کے الفاظ میں بھی تدبر کرنا اسی طرح مطلب ہے جس طرح قرآن کریم میں تدبر کر مطلوب ہے۔ اس کے برخلاف ایسا ذکر جو زبان کی تو حرکت دے رہا ہے مگر دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، تو اس قسم کا ذکر اکبر نہیں بلکہ اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی آواز بھی سنتا ہے اور زبان کی آواز کو بھی، مگر اللہ کے نزدیک قبولیت دل کی آواز کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غفلت اور نسیان سے منع فرمایا، اسے دل کی بہت بڑی بیماری قرار دیا گیا ہے اور مفہوم ہے کہ اپنے رب کو دل میں یاد کرتے رہو، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور ظہر کی آواز سے اور کم آواز کے ساتھ صبح و شام کو، اور نہ ہونا غافل کرنے والے دلوں میں سے۔ سورۃ کہف میں ہے کہ اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ سورۃ الحشر میں ہے کہ نہ بنو ان لوگوں کی طرف جو اللہ کو بھول چکے ہیں، تو اللہ نے بھی بلا دیا ان سے اپنے ہی نفسوں کو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور خوف سے خالی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بھی ان کو بلا دیا اور انہوں نے اپنی تباہی بربادی کا راستہ خود منتخب کر لیا، مگر ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ ذکر بالعمل، ذکر باللسان اور ذکر قلبی سے اللہ کی ہستی کا تصور اور عقائد مزید پختہ اور راسخ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ذاکر کے اعمال افعال میں بھی لازماً مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے اور اس کے اعمال و افعال شرک کا شائبہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اور احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے، یوں ہمہ وقت یاد الہی سے زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزارنا اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے گا۔ وہ اخلاق حسنہ سے راستہ اور اخلاق رذیلہ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا۔ غرض یہ کہ یاد الہی سے ہی ہماری دنیا اور آخرت میں فلاح و کام کا ذکر پوشیدہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، حماز کو یہ دعا بہت اہتمام سے سکھائی اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ مفہوم ہے کہ الہی مجھے مدد دے کہ میں آپ کی یاد، آپ کا شکر اور بہترین عبادت کروں۔ اب حضور کی یہ عید ہم سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس دین کی اصل کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کے دست ہم درد و غمگسار اور انس و خیر خواہ بن کر رہیں تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اسی صحیح کو قبول فرمائے، قاہرین کو بحسن خوبی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو جس شخص نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے گا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا
ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بلا شبہ اللہ نے انسان کے لیے سب سے عظیم صفت یعنی صفت ایمانی کا حوالہ دے کر پکارا اور بذریعہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے انہیں ضائع یا کم ہونے سے بچانے کے لیے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لاؤ اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ وسیطہ سے وہ سب نیکیاں ہیں جو احکام کی کرنے اور منہیات سے روکنے حاصل ہوں۔ وسیلہ نیکیوں کے تمام وسائل کو شامل ہے۔ یہ تمام بھلائیوں کا مجموعہ، تمام نیکیوں کا راستہ، تمام عذابوں سے نجات اور ہلاکت و بربادی کے خلاف حفاظت کا قلعہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، اسی سے واجبات و فرائض کی تکمیل اور عبادت کی کمی پوری ہوتی ہے اور اسی سے عذاب دوبالا ہوتا ہے اور بیاں مٹتی ہیں۔ اس کے اجر و ثواب، فضیلت، مقام و مرتبہ، شرف، نور اور بھلائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز، حج اور دیگر تمام بہت سی عبادات کے لیے فرض قرار دیا، جبکہ تمام حالات میں بکثرت ذکر کرنے پر شریعت نے ترغیب دی ہے۔ اور جب کہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو دین کا سب سے پہلا رکن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے اور مکمل اسلامی شریعت اسی ذکر کی دلیل اور گواہی کی شاخ ہے۔ ارشاد ہے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اس قدر کسی کی کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو ایمان لائے ہو اللہ کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ یہ صورت احزاب میں ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ رسول، اسلامی واجبات تو ہم پر بہت زیادہ، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پر ہم ڈٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا، زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے۔ الہی سے مال مدہ ہوتے ہیں، کی کمی دور ہے اور دینے والے اعمال دیتا ہے اور بھی مٹ جائے۔ ذکر کے 3 درجات ہیں، کہ پہلا درجہ دل سے ذکر کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ سے فضل عطا کرتا ہے، اس کا ثواب جو وہ اللہ اپنے فضل عطا کرتا ہے۔ کہ رسول پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ میں آپ کے گمان مطابق ہوں، اس کا جیسا گم کے مطابق ہوں، اس ہوتا ہے اور جب وہ یاد کرتا ہے اور وہ مجھے اپنے یاد کرے تو میں بھی اپنے یاد کرتا ہوں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ درمیانہ درجہ ہے کہ ایمان کا ذکر اپن سے کرے، بعض اوقات دل اور مفہوم سے مانا، تب بھی کی برکت سے مسلمان بڑی بھلائی کو حاصل ہے اور وہ دل سے اللہ کرے۔ اس درجے کے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ذات بڑی ذات ہے، اس سے کوئی بڑا، جبکہ ادا کرنے کی اس درجے کا پہلے درجے سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی رضا والا لفظ بولتا ہے جسے وہ سمجھتا، مگر اس کی وجہ اللہ تعالیٰ اس درجات دیتا ہے۔ بخاری یہ حدیث ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سے اللہ کا ذکر کرو اور دل اس کا مفہوم عظمت الہی رہتی، یہ در کے تمام درجے سب سے کیونکہ دل ہے اور زبان کرنا چاہیے تو ذکر کرنے بلائیوں کی طرف لے جانے والا اور عرفات کا مالک ہو، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی سچے دل گواہی دے کہ سوا کا معبود نہیں اور میں اللہ کا ہوں، پھر بات پر قائم رہے، وہ مرنے کے بعد ضرور جائے گا۔ اس میں ذکر زبان اور دل سے صادر ہونے کا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اکبر لا ولا الا باللہ العظیم پڑھنے اور باؤ استغفار، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کا اعتراف اسی طرح ریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ذکر الہی عمل ہے۔ الہ عالمین کو نقص پاک اور بے اور پاکیزہ دینا کی عزت کی کامال جمال اور جلال شان اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہر کسی سے تشبیہ نفی کرنا، رب العالمینزگی اور آیت الکرسی اور سورہ کی آخری میں کے اسماء صفات کمیانہ کے ذریعے ثنا خوانی سب کی اس کی کبریائی ہے۔ یہ ہے کہ بات پر نعمتوں کے ذکر سے اس تعظیم بجا، جیسا تعالیٰ ہے، جو انعام تعالیٰ نے ہیں انہیں یاد کرو کہ کون سے انعام
آپ کو اللہ کے سوا کوئی اور بھی جو تمہیں زمین سے روزی کے علاوہ دیگر آیات بھی ذکر قرآن سچا ہے، قرآن میں جو سچ ہے پھر زبان پر آسان اور میں بھاری ہے، زبان پر تو آسان ہوتا ہے، میزان پہ بہت بھاری ہے۔ دل کی پاکی زندگی اور مال کی اصلاحات کا اصول۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے، کیوں نہ کہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شریعت کی تفصیلات، ہر خیر و بلائی کی ترغیب دینے اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ اجر و ثواب، جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضا مندی کا ثبوت ہے۔ ذکر کے ثواب میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے جسم روح کے لیے مدد اور مرامات سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے۔ ذکر کے ثواب سے یہ بھی ہے کہ نفاق سے برات نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے کہ ذکر مومن کی جنت ہے، جنتی محض دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ آخری جنت میں بھی داخل ہوگا۔ ایام اسیری اور قیدی بند کے دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ دشمن میرا کیا بگاڑے گی، میرے جنت تو میرے سینے میں جہاں جاؤں ساتھ رہے گی، قید و بند میری خلوت ہے اور قتل میرے لیے شہادت ہے، جلا وطنی میری سیاست ہے۔ ایام اسیری میں سجدے کے اندر کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، الہی اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرمانا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس نہ وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے، اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول کریم نے مکہ شریف کی طرف سے سفر کرتے ہوئے جمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مغردون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا اور اللہ کے رسول مغردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرمایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک روایت صحیحین میں ہے کہ جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شان ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں 2 ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذکر الہی کے حلقے، ذاکروں میں وہ ذکر افضل ہے جو صرف تسبیح پر ہی نہ رہے بلکہ مجاہد افضل ہے جو مجاہد ہی نہ بنا پھرے بلکہ ذکر الہی کا خاص خیال رکھے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور باکثرت اللہ کو یاد
کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ محترم ناظرین، وقت ان کی نزاکت کو نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ کلمہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ یہ کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمے کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے دو نام یا رحیم یا کریم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کی حضور دل سے، کوئی بھی اپنے سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہمیں اپنے ذکر کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں اس بابرکت کلمے کو خاص اور یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرمانا، ہماری چھوٹی بڑی تمام خطاؤں سے درگزر فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرمانا، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دینا، ہمیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے، ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو تیرے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔